जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और इस वक्त आ जाता है सेगमेंट छोटा अमल अजीम सवाब और वादे के मुताबिक। आज हम आपके साथ जिक्र करेंगे कुरान पाक की 2 सूरतें, सूरह नाज और सूरह फलक। फ़कत इसको जिक्र करने का, इसके फ़ज़ाइल कुछ मखसूस फ़ज़ाइल आपके साथ, ज़ाहिर टाइम कम होता है, शेयर करेंगे। सिर्फ़ ये नॉलेज देने के लिए, सिर्फ़ ये आपको एजुकेशन देने के लिए कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ के लिए, हर चीज़, आपकी बीमारी है, कोई परेशानी है, रिस्क की प्रॉब्लम है, कोई भी XYZ प्रॉब्लम है, कुरान पाक की सूरतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दी हुई हैं। और उनके फ़ज़ाइल अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की अहादीस के मुताबिक मौजूद हैं कि किस तरह से हमें कौन सी सूरत से फ़ायदा उठाना है। ये सिर्फ बताने का मकसद ये है, ये सिर्फ बयान करने का मकसद ये है कि आप लोगों को ये एजुकेशन आए कि हम उल्टे सीधे पीर मुल्ला में हज़ारों जो रुपए ज़ाया कर देते हैं एक तावीज़ उनसे लेने के लिए या एक जादू का असर काटने के लिए कि जी कुछ भी आप उनको फ़ोन करें, उन्होंने ये कहना होता है फ़लाँ ने जादू कर दिया, ये कर दो, वो कर दो, 10,000 पाउंड, 5,000 पाउंड, 1,000 पाउंड, 2,000 पाउंड। पाकिस्तान में तो ये इतना आम हो चुका है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इतनी कॉल्स हमें रिसीव हुई थी पहले भी जब हमने इस पर प्रोग्राम किया था कि कितना हम लोग लूट रहे हैं इन लोगों के हाथों। हमें लूटने की ज़रूरत नहीं है, जबकि हमारे पास कुरान पाक मौजूद है। आज आपको इन 2 सूरतों के फ़ज़ाइल बयान करूँगी, फिर आप यकीन करें कि आपको किसी और के दर पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और क्या है कि देखें, आप अगर इन दोनों सूरतों को तर्जुमा पढ़ें, सूरह नास का, सूरह फलक का, आप खुद महसूस आपको हो जाएगा कि किस तरह से उसमें मौजूद है कि किसके शर से बचाना है, फूकने वालियों के शर से, जादूगरनियों के शर से, हसद करने वालों के शर से। और ये तमाम चीज़ें जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे तो उसमें मौजूद है, फिर आपका और ईमान जो है वो ताज़ा होगा। अब आपके साथ हम शेयर करते हैं हदीस कि हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब एक मरतबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त बीमार थे और दर्द शदीद में मुब्तला हुए, और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने वाज़े फरमाया कि वो बीमारी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वजह से आरिज़ हुई थी कि इब्न आसिम यहूदी ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहर किया। मुख्तसर ये कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वजह से बीमार हुए और सख्त तकलीफ़ में मुब्तला हुए तो खुदा ने ये दोनों सूरतें नाजिल फरमाई और हज़रत को इस अपने लिए तावीज़ ये बयान फरमाया कि हज़रत इन दोनों को तावीज़ बनाएं और पहने ताकि असर जो है सहर से शिफा हासिल हो। चुनाचा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों सूरतों को अपने लिए तावीज़ बनाया तो शिफा याब हुए। और फिर इमाम ने ये भी फरमाया कि जिस पर सहर किया गया हो और वो इस सबब से बीमार हो तो उसे चाहिए कि इन दोनों सूरतों को अपने लिए तावीज़ बनाए ताकि सहर इससे ज़ाहिल हो। नाज़रीन, इस हदीस के बाद आप मुझे बताइए कि हमारे पास हदीस में मौजूद है और किस तरह से कुरान पाक में ये दोनों सूरतें भी मौजूद हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो आपके दिल में ये शक भी आता है कि जी हम पर किसी ने जादू किया है, तो हदीस में मौजूद है, मौला ने फरमा दिया इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने और वाज़ेह तौर पर इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने कि आपने इन दोनों सूरतों को लिखकर तावीज़ बना के पहन लेना है। अगर जादू भी हुआ तो उसका असर जो है वो ज़ाइल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और फिर ये भी इमाम ने इरशाद फरमाया कि देखें बाज़ औक़ात हमें नज़र बद लग जाती है और ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं कि नज़र बद नहीं है नज़र बद लग जाती है। हम मिर्च उतार देते हैं, अंडा उतार देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, हदीस की रोशनी में मैं आपको बता रही हूँ। और आप बिलीव करें कि आपको जब भी नज़र लगे या आपको ये शक हो या शुबा हो, ज़्यादातर हम ख़वातीन तो बहुत शक करती हैं, ज़रा सा कुछ हो जाता है, घर में मुसीबत आ जाता है, हमारा फ़ौरन दिमाग जाता है जी फ़लाँ ने जादू कर दिया। ऐसा नहीं भी होता, कोई इतना फारिग नहीं होता कि हर वक्त हम पे जादू करने के लिए बैठा रहे, लेकिन जादू है, इसमें मैं हमेशा कहती हूँ। और अगर आपको नज़र बद लग जाए, आपको ये हो कि कोई आपसे हसद कर रहा है या बुरी नज़र लग गई है, हम मिर्चें उतारते हैं। अब आपने क्या करना है, हदीस की रोशनी में आप यकीन करें, आप ये करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि वाकई नज़र थी और उतर गई, आपकी तबीयत हल्की महसूस होगी। और वो क्या है, इमाम ने ये भी फरमाया कि जिस पर नज़र बद हो, पहले तो ये फरमाया कि चश्मे बद हक है और ये भी अपना असर करती है, बस जिस पर चश्मे बद का असर हो तो उसे चाहिए कि एक रुका पर यानी कि एक सफ़े पर सूरह हमद, सूरह तौहीद यानी कुलू अल्लाहु अहद और सूरह नास, सूरह फलक और आयतल कुर्सी। मैं दोबारा बता दूं, एक सफ़े पर आपको लिखनी है, बहुत छोटी छोटी सी सूरतें हैं। मैं फिर बताऊं कि आपको एक सफ़े पर सूरह हमद,
اور سورہ توحید یعنی قل اللہ احد، اس کے بعد سورہ ناس، سورہ فلق اور آیت الکرسی، یہ 5 چیزیں ہیں۔ حمد، قل اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق اور آیت الکرسی، ان 5 کو آپ نے لکھنا ہے اور اسے تعویذ بنائے۔ اس کے لیے جس پر نظر بد لگی ہوئی ہو، آپ نے تعویذ بنایا اس کے لیے کہ جس پہ نظر بد لگی ہو، اور پھر تعویذ بنانے کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ، جب آپ نے تعویذ بنا لیا اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر اس پر پڑھ کر دم کرے تو وہ نظر بد سے شفا پائے گا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے جو ہے نوٹ کر لیا ہوگا۔ آپ کے 2 مسئلے، ایک سحر کا مسئلہ اور ایک نظر بد کا مسئلہ، یہی ہمیں زیادہ تر ہوتا ہے، اور ان دونوں کا حل جو ہے احادیث میں موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ جب آپ ان دونوں صورتوں کا ترجمہ پڑھیں گے تو ایک دل میں سکون آئے گا اور اس اللہ رب العزت پر یقین آئے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، ہمیشہ جو بھی مجھ سے کہتا ہے کہ جی نظر لگی ہوگی، اس کو نظر لگی ہوگی، ام البنین کو نظر لگی ہوگی، اور میں یہی کہتی ہوں ہمیشہ، نہیں ہے کوئی اور قوت اور طاقت سوائے اس رب العزت کے۔ اللہ سے بڑھ کر، اللہ پاک سے بڑھ کر کوئی بھی قوت اور طاقت نہیں ہے اس دنیا میں جو کچھ کر سکے۔ تو بس اس ناز فلک پر اپنا یقین بالکل رکھیں اور جو آپ کو بتایا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ نظر بد ہے وہ بھی دور ہوگی اور سحر ہے تو وہ بھی زائل ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کے سر میں درد ہو یا اس کے سوا کچھ بھی کوئی بھی تکلیف ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول کر سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد اور ناس فلق پڑھے، سورہ حمد، سورہ توحید اور ناس فلق کو پڑھے اور پھر ہاتھوں کو اپنے منہ پر ملے تو انشاءاللہ اس تکلیف سے نجات پائے گا۔ اور امام جعفر صادق بھی یہ فرماتے ہیں کہ جب رحمت للعالمین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبھی بھی سر میں درد ہوتا تھا تو وہ یہی عمل کرتے تھے، ہاتھ بلند کر کے سورہ حمد، سورہ قل هو اللہ یعنی سورہ توحید اور ناس فلق پڑھ کر اپنے چہرہ اقدس پر، چہرے مبارک پر پھیل دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور وسائل شیعہ میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حالت خواب میں ڈرتا ہو اسے چاہیے کہ سونے سے قبل وہ سورہ ناس، سورہ فلق، آیت الکرسی اور تسبیح فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کو پڑھ لیا کرے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ناظرین بہت چھوٹا، میں کہتی ہوں ڈرتے نہ بھی ہو تب بھی بہت چھوٹا سا عمل ہے کہ اگر آپ سونے جا رہے ہیں، بیڈ پہ لیٹ رہے ہیں، آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے تو آپ کیا کریں کہ ناس فلق، آیت الکرسی اور تسبیح فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کو پڑھ لیا کریں۔ اگر خواب میں آپ ڈرتے بھی ہوں گے یا کوئی بھی پرابلم آپ کو ہوگی تو وہ پرابلم آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑے سے اور جلدی سے سورہ ناس فلق کے فضائل آپ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، تفسیر برہان اس کا ریفرنس ہے کہ جو بھی سورہ ناس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو بھی سورہ ناس کو کسی درد وغیرہ پر تلاوت کرے گا تو اللہ کے حکم سے سکون پائے گا۔ کہیں پہ بھی آپ کو درد ہے، آپ سورہ ناس کو پڑھ کر اس پر پھونکیں تو ظاہر رحمت للعالمین سرکار دو جہاں سے مروی ہے تو کوئی شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگلی حدیث فرماتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص سوتے وقت سورہ ناس کی تلاوت کرے گا تو وہ صبح تک اللہ کے حفظ و امان میں ہوگا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہر رات اپنے گھر سورہ ناس کی تلاوت کرے گا وہ وسوسوں اور جنوں سے محفوظ رہے گا۔ وہی بات ہے کہ سونے سے پہلے اگر آپ سورہ ناس کی تلاوت کر لیں، ایک چھوٹا سا عمل ہے، ہم یہی تو بتاتے ہیں نا، اس میں چھوٹا عمل عظیم ثواب اور کتنے فائدے۔ چھوٹا سا بس یہ کہ آپ نے سورہ ناس کی تلاوت کرنی ہے رات کو سونے سے پہلے، تو پھر فرما رہے ہیں سرکار کے جنوں اور وسوسوں سے آپ دور رہیں گے۔ اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس کو لکھ کر چھوٹے بچوں کو باندھے گا، چھوٹے بچے اکثر ہم نے دیکھا خواب میں ڈر جاتے ہیں، چونکتے ہیں، روتے ہیں، اگر ان کو سورہ ناس آپ لکھ کر باندھ دیں گے تو اللہ کے حکم سے بچے جنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور کس طرح سے شفا ہے آپ کے لیے کہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ سورہ ہر علم و درد آفت سے پناہ ہے اور پڑھنے والے کے لیے باعث شفا ہے۔ یہ ہیں فضائل سورہ ناس کے۔ اور بڑھتے ہیں سورہ فلق کی طرف کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اس کا ریفرنس جو ہے وہ آراب قرآن کریم ہے اور نور الثقلین ہے
کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی اور انہیں کچھ تکلیف محسوس ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ کے قدموں کی طرف کھڑے ہو گئے. اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قل اعوذ برب الفلق کے ساتھ تعویذ الہی کیا اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے قل اعوذ برب الناس کے ساتھ جو ہے تعویذ پیش کیا. تو یہ حدیث میں موجود ہے اور ان دونوں صورتوں پر دل سے یقین رکھیں, آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم کی محبوب ترین صورتوں میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں. سبحان اللہ, کیا ہی خوبصورت حدیث ہے کہ محبوب صورتیں ہیں پروردگار عالم کو. یہ ام سلمہ فرما رہی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورہ یعنی سورہ فلق کو لکھ کر اپنے پاس رکھنا مفید ہے اور چشم بد کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. وہی بات ہے کہ ناظرین, ناس فلق کو اپنے دامن سے باندھ لیجئے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو بھی پرابلم ہے, نظر بد ہے, جادو ہے, سحر ہے, کچھ بھی ہے, وہ سب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اب بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب اور سنتے ہیں تازہ ترین خبریں. جی بہت شکریہ ناظرین. اور اگلا جو سیگمنٹ ہے تازہ ترین خبریں, آج کا اخبار. سب سے پہلے جو اہم خبر ہے منارٹی رائٹس برطانیہ کی ایک رپورٹ چھپی ہے یہاں BBC اردو میں, جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لکھا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی برطانوی تنظیم منارٹی رائٹس گروپ انٹرنیشنل نے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ صومالیہ اور سوڈان ان ممالک کی فہرست میں پہلے اور دوسرے نمبر پہ ہیں, جبکہ پاکستان کا نمبر 7واں ہے, جہاں پر اقلیتوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور یہ بڑے پیمانے پہ قتل غارت گری پاکستان میں بھی جاری ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ اور مذہبی قتل و غارت گری میں اضافہ بھی ہوا ہے. تو منارٹی رائٹس برطانیہ کی یہ اس وقت رپورٹ آئی ہے جب پاکستان ہی کے وزیر اعظم جناب میاں نواز شریف صاحب برطانیہ ہی کے دورے پر ہیں. تو جب ایک ملک کا وزیر اعظم یا صدر یا کوئی بھی نمائندہ اسی ملک کا آتا ہے ایک سرکاری دورے پہ اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں سب اچھا ہے, لیکن اس قسم کی جو رپورٹس آتی ہیں اور اس قسم کے جو واقعات شیئر کیے جاتے ہیں یہاں کی تنظیموں کی طرف سے, تو پھر ظاہر ہے ایک ندامت جو ہونی چاہیے ایک پرائم منسٹر کو یا ایک نمائندہ فرد کو, وہ ہونی تو چاہیے. لیکن بد نصیبی ہے کہ پچھلی بار بھی ہمیں یاد ہے کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب آئے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے ایک مظاہرہ کیا گیا اور یہ اس وقت مظاہرہ تھا, اس دور حکومت میں بھی بہت زیادہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری تھا. لیکن اس بار نواز شریف صاحب تو آئے ہیں لیکن مظاہرے کے حوالے سے اس وقت کوئی خاموشی نظر آ رہی ہے. مجلس علماء شیعہ یورپ کی طرف سے بھی کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ میاں نواز شریف صاحب کے یہاں ہوتے ہوئے کوئی ایسا مظاہرہ کیا جائے گا ان کے کسی ہوٹل کے سامنے یا جب بھی ان کی ملاقات ہوگی یہاں کے پرائم منسٹر سے. تو یہاں پر کچھ جو ایک احتجاج کا سلسلہ عموماً ہم یورپ میں اسی وقت احتجاج کرتے ہیں جب پاکستان میں کوئی تقریباً 100-125 جنازے پڑے ہوں, تب کہیں جا کے ہمیں بھی اپنے جو ایک کام کرنے کے ہیں وہ یاد آتے ہیں. لیکن جو ایک سلسلہ ہے اپنے MPs کو خط لکھنے کا, احتجاج کرنے کا, یا یہاں پر بیٹھ کے ان ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کی جو حقوق ہیں ان کے لیے آواز بلند کرنے کا, جو بھی فورمز ہیں ان کو ہمیں استعمال کرتے رہنا چاہیے. تو یہاں پر ہمیں انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا خدا نخواستہ سانحہ ہوگا تو تب کہیں جا کے ہم کوئی احتجاج کریں گے. پرائم منسٹر یہاں پر موجود ہیں, میاں نواز شریف اور ان کا جھکاؤ کس طرف ہے اور کس انداز سے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے. تو اب تو ایک بہت بڑا احتجاج بننا چاہیے تھا, نہ صرف شیعہ کمیونٹی کا بلکہ وہ پاکستان کے وہ عوام جو سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کسی اور ہی نیج کی طرف یا کسی اور خدا نخواستہ اور کسی مسائل کے ایک بہت بڑے چنگل میں پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہاں پر تمام پاکستانیوں کو بشمول شیعہ کمیونٹی کو اٹھنا چاہیے جہاں پر وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے دورے کے دوران. لیکن ابھی تک اطلاع ہے کہ کوئی بھی اس قسم کا کوئی پلان نہیں بنایا گیا. یہ خبر تھی آپ کے لیے. اور اس کے بعد پھر زائرین کی خبر دیتا چلوں. زائرین کے لیے کراچی سے چابہار فیری سروس شروع کرنے کا پروگرام بن چکا ہے. تو ایک تو جہاں حکومت کی ہم بات کر رہے ہیں, ایک کل یہ بھی کھلتی ہے کہ ایک سڑک جو کوئٹہ سے ایران کی طرف جاتی ہے وہاں پر حکومت کی ریٹ نہیں ہے. ہم حکومت کی ریٹ کہتے ہیں جی, ریاست کی ریٹ ہے, فوجی ادارے, قومی ادارے, حکومت کی جو ایک عملداری ہے. تو جو ایک 4-5 فٹ کی یا 10 فٹ کی ایک سڑک پہ
جو حکومت اپنی رٹ قائم کرنے میں ناکام ہے اور وہ کوئی اور ہی راستے بنا کر اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ راستہ محفوظ ہے. چلیں ٹھیک ہے، وقتی طور پہ یہ راستہ محفوظ ہونا چاہیے، اس کا آغاز ہونا چاہیے، کیونکہ زائرین جو ہیں وہ تو اس سڑک سے بھی دوبارہ جانے کو تیار ہیں، لیکن اس میں حکومت کی کیا ایک سوجھ بوجھ ہے یا اس میں ناکامی ہے؟ اس میں زیادہ تر جو چانسز ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس راستے سے ہی، کیونکہ اس قسم کی خبریں آنے کے بعد کہ وہاں پر جو حملے ہوتے ہیں بہت زیادہ جگ ہسائی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ملک میں بھی، ملک سے باہر بھی. بلوچستان حکومت اور یہ وفاق کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ جو سلسلہ ہے، پہلے زائرین کوئٹہ سے کراچی آئیں گے، کراچی سے اب فیری سروس کے ذریعے یعنی بحری راستے کے ذریعے وہ چابہار ایران پہنچیں گے، جو ایک ساحلی شہر ہے ایران کا. تو یہاں پر بہت افسوس کی بات ہے، جو حکومت کہتی ہے کہ ہم نے سارا کچھ ایک معاملہ جو ہے وہ صحیح کر دیا ہے، یہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو پورا ملک تو دور کی بات ہے، اس کا بہت ہی بڑا ایک حدود اربہ ہے، لیکن ایک جو سڑک ہے اگر اس کو بھی لوگ محفوظ نہیں بنا پائے، یا آپ نے آئے روز یہ دیکھتے ہیں کہ ریلوے ٹریک کو بم دھماکوں سے اڑا دیا جاتا ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر حفاظتی اقدامات کرنا کوئی اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہونا چاہیے تھا، جس میں سراسر ناکام ہے اس وقت کی حکومت بھی. شیعہ کلنگ کی ایک اور خبر دوں، افسوسناک خبر. پشاور میں طالبان کی فائرنگ سے سید اطہر عباس زیدی آج شہید کر دیے گئے. آج پشاور میں طالبان کی فائرنگ سے سید اطہر عباس زیدی شہید ہو گئے. تو یہ ایک اور افسوسناک واقعہ، ایک اور المیہ اور ایک اور خبر جس پر ہم وہی کریں گے جو عموماً کرتے آئے، ہم مذمت کریں گے اور یہ کہیں گے ورثاء سے کہ آپ صبر کریں، لیکن یہ کافی نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہماری سیاسی تنظیمیں ہیں، مذہبی سیاسی تنظیمیں، ان کو یہ خبریں سن کے تھوڑا سا اب اگلا جو پلان ہے وہ ضرور اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس گھمبیر صورتحال سے ہم نے نکلنا کس طرح ہے. ایک دو روزانہ جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں، پھر کوئی جو بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں اس قسم کی جو قتل کی جو خبریں ہمیں ملتی ہیں، تو عام عوام جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو قائدین ہیں ان کو کوئی لائعمل سوچنا پڑے گا کہ وہ کس انداز میں اس خبروں کو لیتے ہیں. اور اب ہماری پوری کوشش بھی ہوگی بریک کے بعد ہم اب ایک بہت اعلیٰ قیادت فیصل رضا عابدی صاحب سے بھی آپ کی بات کروائیں کہ وہ یہ تمام جو ایک سلسلہ جاری ہے کلنگ کا، وہ کس انداز میں دیکھ رہے ہیں اور وہ آئندہ کیا سوچ ہے. تو کچھ ہی دیر میں ان سے ہم بات کریں گے. تو عوام کی طاقت کی ایک جھلک جو ہے وہ اس حوالے سے خبر دیتا چلوں کہ گلگت بلتستان کے لیے وزیر اعظم نواز شریف نے گندم سبسڈی بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے. اس کے لیے 5 ارب 65 کروڑ روپے ادا کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ سید مہدی شاہ کی پریس کانفرنس ہوئی. تو پچھلے دنوں آپ نے سنا بھی ہوگا اور خبریں بہت زیادہ آ رہی تھی گلگت بلتستان سے کہ لاکھوں افراد وہاں پہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں کہ جو گندم سبسڈی اور بہت سی ایسی جو ایک پرچی سسٹم وہاں پر آغاز کیا گیا یا بہت سی رشوت ستانی کا جو مسئلہ تھا، تو اس حوالے سے عوام وہاں پر یک زبان ہو کے انہوں نے اپنی آواز بلند کی. تو بالآخر حکومت پاکستان کو اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں. تو یہ ایک عوام کی طاقت ہے. اگر آپ منظم ہو کے کوئی احتجاج کریں گے اور اس میں واقعی وزن بھی ہوگا، تو پھر یہ حکومت ایسی نہیں ہے کہ وہ لاکھوں افراد کی جو بات ہے وہ رائے گاں چلی جائے. حکومت کو بیک فٹ پہ آنا پڑا اور وہ آئی بھی ہے. تو نواز شریف حکومت نے 5 ارب 65 کروڑ روپے اب سبسڈی دینے کا اعلان کر دیا ہے. اس پر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا کہنا ہے کہ غیور قوم نے ثابت کر دیا کہ اتحاد و اتفاق کی برکت سے ہر کام ممکن ہے. تو یہ قوم نے ضرور ثابت کیا ہے کہ یہ ہر کام ممکن ہے. تو اسی قوم کو، اس کا مطلب ہے قوم میں کوئی کمی نہیں ہے کہ قوم اگر متحد ہو، یکجا ہو اور ان کو کوئی کاز یا کوئی ایسا گول دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو وہ کرنے میں کوئی ہچکچاتے نہیں ہیں. کئی دن وہاں پر دھرنا اور گھنٹوں جلوس جو ہیں وہاں پر بزرگ، بچے، خواتین، ہماری مائیں وہاں پر شامل ہوئیں. تو انہوں نے یہ حکومت کو بیک فٹ پر آنے پہ مجبور کر دیا. تو یہ قوم کسی بھی ٹیلنٹ سے یا کسی بھی ایک ایسے بیداری سے اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ پیچھے ہے. بس آگے جو دیگر جو اچیومنٹس ہیں یا دیگر جو گولز ہیں یا دیگر جو مقاصد ہیں وہ بھی اگر منظم انداز میں اور مؤثر انداز میں ان کو دکھائے جائیں تو یہ ان کی طرف بھی جائیں گے. تو یہ بھی ہماری قیادت کو سوچنا ہوگا کہ قوم میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مقصد کو نہ سمجھ پائیں، لیکن مقصد کیا ہے یہ ضرور قوم تک، وہ قیادت کا کام ہے کہ وہ اپنے مقصد کو بالکل مؤثر انداز میں ان تک پہنچا پائیں. تو یہ خبریں تھیں، کچھ خبریں اندرونی پاکستان کی. شہروں میں 16 اور دیہاتوں میں 20 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. ابھی مئی کا کل آغاز ہونا ہے. تقریباً ایسے شہر بھی ہیں جہاں پر 45 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی ہو بھی چکی ہے. تو وہاں پر جو
گاؤں دیہاتوں میں ہم دیکھتے تھے کہ ہم چلیں دیہات میں کوئی لوڈ شیڈنگ ہے، باہر جو ہے وہ بندہ نکل گیا، یا کوئی باہر نکلنے کا ایسی جگہ ہوتی ہے، کوئی ڈیرے پہ چلے گئے، کسی اور کھلے میدان میں چلے گئے، لیکن جہاں ایک گنجان آبادی ہے، لاکھوں کی آبادی شہروں میں، اور پھر جب بجلی چلی جائے تو ظاہر ہے وہ پانی کا نظام بھی معطل ہو جاتا ہے، تو جینا بالکل محال ہو چکا ہے۔ 16 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، سخت گرمی میں عوام کا جینا مشکل ہو گیا، اور متعدد شہروں میں ہنگامے بھی ہوئے ہیں۔ تو ایک فوٹیج ہے، تھوڑی دیر میں وہ دکھائیں گے بھی، کہ جب پچھلی سال یہ سارا معاملہ ہوتا تھا تو شہباز شریف صاحب کیا وعدے کرتے تھے، کیا ڈرامہ وہ کیا کرتے تھے کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہم کر دیں گے، اور اگر نہ کر سکے تو ہمارا نام بھی بدلا جا سکتا ہے۔ تو یہ فوٹیج تھوڑی دیر میں کوشش کریں گے آپ کو دکھائیں بھی، لیکن وہ اور ان کے بھائی ان دنوں لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہیں۔ عوام کیا کر رہی ہے؟ اس وقت وہ ایک ڈرامہ بازی تھی کہ حکومت کو ایک ایسا ٹائم بھی دینا، پچھلی حکومت کو، کہ وہ بھی اپنے 5 سال مکمل کر لے، اور صوبہ پنجاب کی حد تک، یا ویسے آپ نے مختلف تحریکیں انہوں نے دیکھی ہوں گی، وہ اپنی پنکھی جھلنے والا جو سلسلہ انہوں نے مینار پاکستان شروع کیا، تو اس وقت پاکستان میں اس سے بھی بدتر صورتحال ہے۔ تو پورے سال کا اگر ہم دیکھیں، مئی بھی آ گیا، کہ ایک سال میں انہوں نے کیا کارکردگی دکھائی ہے، تو یہ حکومت اس میں بالکل ناکام رہی ہے، اور عوام چاہے دیگر مسائل کے لیے اٹھے نہ اٹھے، جب گھر میں بھی ان کو سکون نہیں ملے گا تو پھر ظاہر وہ توڑ پھوڑ کریں گے، اور اس کام کا آغاز تو خود میاں شہباز شریف صاحب کر چکے ہیں۔ تو کل سندھ کے حوالے سے بھی کچھ الزامات لگائے گئے، اور بہت سے اداروں کے حوالے سے، بہت سے صوبوں کے حوالے سے عابد شیر علی نے یہ الزام لگایا کہ بہت اربوں روپے جو ہیں ان کے واجب الادا ہیں۔ تو یہ ایک ڈرامہ بازی، پارلیمنٹ ہاؤس کی بتی کاٹ دی گئی، ایوان صدر کی بتی کاٹ دی گئی، لیکن وہ کیسے کھل گئی؟ شام تک وہ دوبارہ بحال بھی ہو گئی۔ کیا کوئی میڈیا پہ وہ رپورٹ یا وہ رسید آپ نے دیکھی کہ جی جو اربوں روپے یا کروڑوں روپے کے جو بل واجب الادا تھے، اگر وہ دینا تھے تو پھر وہ دے کے واپس بحال ہوئی ہے، یا ویسے ہی ایک ڈرامہ بازی تھی؟ تو ان کے ڈرامے کب ہوتے ہیں، کب نہیں ہوتے، تھوڑی سی ہم اپنی یاد دہانی کے لیے میاں شہباز شریف صاحب کے وہ پچھلے سال کے ڈرامے جو ہیں وہ ہمارے بھائی نے نکال لیے ہیں، تو یہ ذرا ان کی ڈرامہ بازی دیکھیے اور پھر ہم واپس آتے ہیں۔ 6 مہینے میں بجلی کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں 1.5 سال میں بجلی کا بحران ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو 2 سال میں بجلی کے اندھیرے نہ ختم کیے تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ 3 سال میں بجلی کا لوڈ شیڈنگ ختم کرنا کی تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ 6 مہینے میں بجلی کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں 1.5 سال میں بجلی کا بحران ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو 2 سال میں بجلی کے اندھیرے نہ ختم کیے تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ 3 سال میں بجلی کا لوڈ شیڈنگ ختم کرنا کی تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ مہینے میں بجلی کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں 1.5 سال میں بجلی کا بحران ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو 2 سال میں بجلی کے اندھیرے نہ ختم کیے تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ 3 سال میں بجلی کا لوڈ شیڈنگ ختم کرنا کی تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ جی ناظرین، یہ اب اس پہ ہمیں رونا ہے کہ ہنسنا ہے، کیونکہ شہباز شریف وہی کہ وہی ہیں، نام بھی ان کا جناب خادم اعلیٰ میاں شہباز شریف صاحب ہے۔ انہوں نے 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، اور اب تو وہ نام بھی نہیں لے رہے، کہہ رہے پچھلے دنوں اعلان کیا گیا، ان کا بیان آیا کہ اتنے حالات خراب ہیں، میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہیں کہ یہ تمام حالات خراب دیکھ کے۔ تو یہ کیا ڈرامے بازی، اور بار بار ہمیں اب دیکھیں کہ جو عوام ہے یہ بار بار ہمیں اس قسم کی ڈرامہ بازی کرنے کے بعد وہ کامیاب کس انداز میں ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ تو جو ان کے تانے بانے ملے ہوئے ہیں سعودی حکومت کے ساتھ، تو وہ بھی صاف نظر آتے ہیں۔ ایک چینل پہ بھی کل عمران خان نے الزام لگایا کہ جیو چینل جو پچھلے سابقہ الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی انہوں نے میاں برادران کی کافی حمایت کی، اور 5-6 بجے جو ایک پریس کانفرنس چلا دی گئی، اعلان کر دیا گیا کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف جیت گئے ہیں، تو اس میں چینل کی بھی بہت زیادہ عملداری تھی۔ تو یہ جو ہم ڈرامے بازیاں ان کی یہ جو تمام جو چیزیں ہیں، اصل حقائق ہیں، ہم بھول کیوں اتنی جلدی جاتے ہیں؟ اب میاں شہباز شریف صاحب کا کیا نام رکھا جائے، یہ آپ بھی چوز کیجئے گا، اور یہ تو اب کتنا عرصہ گزر گیا، تو بہتر یہی ہے کہ وہ جو ایک زبان ہوتی تھی، ایک لیڈر وہی ہے کہ جس کی جو زبان ہے یہ مائک ہلا دینے، یہ توڑ دینے، لوگوں کو معطل کر دینا، یہ لوگ چاہتے ہیں۔ وہاں پہ تصویریں کھنچوانے، ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے
جی یہ میاں شہباز شریف صاحب وہاں پہ ہیلی پیڈ پہ پہنچ گئے اور فوٹیج دکھاتے ہیں، جی میں نے ڈی ایس پی کو معطل کر دیا، میں نے ایس ایچ او کو معطل کر دیا، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. لیکن کیا یہ تمام جو ظلم ہے اس کے آگے بھی انہوں نے راستہ روکنے کے لیے کوشش کی ہے؟ جو ظالم ترین انسان ہیں، جو لوگوں کے ساتھ، جو لوگوں کی گردنوں کے ساتھ کھیلنے والے ہیں، وہ ان کے یار دوست ہیں. طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں. تو ہماری عوام جو ہے شاید بار بار بھول جاتی ہے، لیکن میڈیا کا یہی کام ہے، یہ آپ کو بار بار جگاتا رہے، کوشش کرتا رہے. لیکن ہم یہ ہیں کہ ہم بار بار انہی کو منتخب کرتے ہیں. اب یہ تمام جو حقائق جاننے کے بعد کل دوبارہ الیکشن ہو جائیں تو مجھے امید ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں سے یا کسی نہ کسی انداز سے وہ تانے بانے مل ملا کے وہی لوگ اقتدار میں آئیں گے. لیکن وہی بات کہ جب تک ہم جاگیں گے نہیں، جب تک اویئرنیس یا جب تک شعور کے ساتھ اپنے دشمن اور اپنے دوست کا ہم احساس نہیں کر پائیں گے تو یہ ایسے لوگ آتے رہیں گے اور اسی طرح ہی ڈرامہ بازی کر کے وہ جاتے رہیں گے. تو یہ فوٹیج دیکھی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. اور شہباز شریف صاحب کی بات ہوئی، ان کے بڑے بھائی صاحب یہاں پر لندن پہنچ چکے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں میڈیا مثبت کردار ادا کر رہا ہے اور طالبان سے مذاکرات اچھی نیت سے شروع کیے ہیں. بجلی کی قلت میں جو کمی ہے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کوشش کر رہے ہیں، اب یہ نام تک نہیں لے رہے کہ ہم تجربہ کار لوگ ہیں. یہ الیکشن کیمپین کا بھی کسی دن فوٹیج دکھائیں گے. نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ یہ جو لوگ اناڑی ہیں، جو دیگر لوگ تھے ان کے مد مقابل، وہ اناڑی ہیں، ان کو پاکستان کے مسائل کا پتہ نہیں ہے. میں 2 بار وزیر اعظم بن چکا ہوں، تو میں جب آؤں گا تو میں پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ چٹکیوں میں حل کر دوں گا، یا پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح ہوگی. تو اب یہ نام تک نہیں لے رہے. یہ بھی کوشش کر رہے ہیں، پچھلے بھی کوشش کر رہے تھے، اس سے پچھلے والے بھی کوشش ہی کرتے رہے. اور پاکستان کی عوام یہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو چھوٹی چھوٹی انڈسٹریاں تھیں، دستکاریاں تھیں، درزی تھے، وہ اپنا کوئی کام کاج کر لیتے تھے، یا کوئی دہاڑی لگانے والا مزدور تھا وہ کسی فیکٹریاں مل میں اپنا کام کر لیتا تھا. لیکن یہاں پر بجلی جب نہیں ہوگی تو پھر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک انقلاب یا چینج کی ایک جو بنیاد بنے گی، یہ شاید قتل و غارت گیری تو بعد میں ہم تھوڑا سا اس میں وقت لیں گے، لیکن یہ جو بجلی کا ایک مسئلہ ہے یہ حکومت کو گرانے کے لیے بہت ایک مؤثر ان کے لیے ایک وار ثابت ہو سکتا ہے اگر عوام یہ چاہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی عوام اور خاص طور پہ پنجاب کی عوام اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا انتظار کریں مینار پاکستان میں کہ وہ آئیں گے دوبارہ پنکھی لے کے، یا اب دوبارہ کیا ڈھکونسلہ کریں گے، اس کا انتظار کریں گے. لیکن اب عوام کو میں نہیں سمجھتا کہ اتنی دیر لگانی چاہیے. مئی کا مہینہ آ گیا، 50 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ہو گیا. اب کس چیز کی آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ انتظار کرنا چاہیے. تو اب دیکھتے ہیں، بہت حالات کٹھن ہونے والے اس حکومت سے متعلق. آج ملک بھر میں یوم شہداء عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. ملک کے لیے جان دینے والے شہداء کی ورثہ سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم کا پیغام ہے کہ قوم افواج کی پشت پر ہے. ٹھیک ہے. اور خورشید شاہ صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کا یہ بیان آیا ہے کہ اگر آج کسی ادارے کے کہنے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کو بدلا گیا تو کل وزیر اعظم ہٹانے کا مطالبہ سامنے آ سکتا ہے. تو بھائی اس میں اپوزیشن لیڈر صاحب یا پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کو کیا خطرہ ہے کہ اگر وزیر دفاع اداروں کے خلاف یا اداروں کے خلاف ایسی زبان استعمال کر رہا ہے، آرمی چیف کے خلاف ایسی زبان استعمال کر رہا ہے، تو کیا آپ اسی کو لگا رہنے دیں گے، یا یہ جو ایک چپکلش ہے یا یہ جو آپس میں جو بیان بازی کا سلسلہ اگر رک جائے تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ اداروں میں اگر تصادم رک جائے، اور اگر وزیر اعظم کوئی کام ٹھیک نہیں کر رہا تو کون ایسا ادارہ ہوگا، کون سا ایسا پاکستان کا ادارہ ہوگا کہ وہ پاکستان کو بچانے کے لیے وہ جان چھڑوا دے عوام کی کہ وزیر اعظم صاحب آپ بھی گھر چلے جائیں. لیکن خورشید شاہ صاحب ہوں، اس وقت کی جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں، عمران صاحب کا 11 مئی کو وہی کل جیسے شفقت محمود صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے حکومت کو گرانے کے لیے 11 مئی کو کال نہیں دی. تو بھائی آپ نے کیا کرنے کے لیے کال دی ہے کہ آپ کہہ رہے کہ دھاندلی کی حوالے سے ہم نے یہ احتجاج کرنا ہے؟ تو دھاندلی کی جو پیداوار ہے، جو ملک کو نقصان در نقصان پہنچانے والی حکومت ہے، وہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ویسی کی ویسی رہے، لیکن آپ دھاندلی کے خلاف آپ احتجاج کریں گے. تو یہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں، کیونکہ ان کے پاس صوبہ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کے پاس حکومت ہے، پنجاب اور وفاق جو ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے، تو یہ آپس میں یہ جو کھیل ہے یہ عوام، کیونکہ انہوں نے آئندہ 5 سال کے بعد یہ دکھانا ہے نہیں جی ہم نے یہ تحریک شروع کی تھی، ہم نے یہ احتجاج کیا تھا، ہم نے عوام کے لیے یہ کیا. تو یہ خورشید شاہ صاحب کا بیان کہ اگر آج کسی ادارے کے کہنے پر وزیر دفاع خواجہ آصف کو بدلا گیا تو کل وزیر اعظم
کو ہٹانے کا مطالبہ سامنے آ سکتا ہے. تو ملک اور قوم کے مفاد کے لیے اگر آپ آپس میں دست و گریبان جب تھے اور پھر آپ بھائی بھائی بن گئے، بہن بہن بن گئے، تب بھی آپ کے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی جو جائیدادیں لوٹنے کی بات ہوتی تھی، 6 ارب ڈالر جو غبن کے حوالے سے میاں برادران یہ بات کرتے تھے کہ وہ زرداری صاحب لوٹ کے چلے گئے. آپ یہ بات کرتے رہے کہ میاں برادران جو ہے اتفاق فاؤنڈریز، حدیبیہ ملز اور کروڑوں اربوں روپے کا مال لوٹ کے چلے گئے. آپ بھائی بھائی بنتے رہیں اور جمہوریت کے نام پہ آپ بلدیاتی الیکشن بھی نہ کرائیں. لیکن کوئی ادارہ اگر پاکستان کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات کا سوچے یا وہ کہے کہ یہ گند آگے سے ہٹا کے دوبارہ آپ کا کوئی اچھا اگر یا کوئی صحیح بندہ، حقدار بندہ وہ اوپر آ جائے تو بہتر ہے. تو آپ یہ کہتے کہ ایسا نہ ہو. اگر آغاز ہو گیا تو پھر ظاہر ہے پھندا جو ہے وہ ہمارے گلے تک بھی پہنچ جائے گا. تو یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں اور یہ سب جو آپس میں جو کہتے ہیں کہ اگر ایک ہٹ گیا تو ظاہر ہے پھر ہماری بھی باری آئے گی. تو یہ جو اپوزیشن نام کی جو چیز ہے پاکستان میں، اس میں بھی کوئی جان نظر نہیں آ رہی اور وہ دوبارہ اسی قسم کا رسپانس دے رہی ہے کہ پچھلے 5 سال انہوں نے ہمیں کھانے پینے کا موقع دیا، اب یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی بھائی چارہ نبھائیں. تو یہ چیز ہے اپوزیشن کی. تو یہ اس حوالے سے اب لوگوں کو جاگنا پڑے گا کہ یہ تمام جو ہمارے بڑے سربراہان ہیں، لیڈرز ہیں، وہ سب ایک ہیں. عوام ایک طرف ہے 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں، جہاں پانی نہ ہو، بجلی نہ ہو، روزگار نہ ہو، خودکشیاں ہوں، بے روزگاری ہو. تو پھر یہ لوگ الگ طبقہ ہے. اور وہ لوگ جو لندن آ جاتے ہیں، جن کے بچے سیر سپاٹے کے لیے، تعلیم کے لیے لندن یا نیو یارک کا سفر کرتے ہیں، وہ طبقہ ہی کچھ اور ہے، وہ حکمرانی کے لیے شاید بنا ہے. تو یہ جب تک اویئرنیس ہم میں نہیں آئے گی تو ہم اسی طرح ان سے مار کھاتے رہیں گے. جی، لندن کے سینکڑوں ریلوے ملازمین کی ہڑتال، ٹائم جلدی سے ختم ہو رہا ہے تو جلدی سے یہاں کی خبریں دے دوں کہ لندن میں سینکڑوں ریلوے ملازمین کی ہڑتال، ٹیوب سسٹم متاثر ہوا ہے. اور ایک ٹیچر کے حوالے سے خبر آئی ہے، لندن میں ایک 15 سالہ شاگرد نے اپنی 61 سالہ ٹیچر کو چاقوں کے وار کر کے ہلاک کر دیا. تو یہ بھی بہت ہی ایک اندوہناک واقعہ ہے، بہت ہی افسوسناک واقعہ کہ ایک اسٹوڈنٹ نے اپنی ٹیچر کو ہلاک کر دیا. اور انڈین ریاستوں آج الیکشن ہو رہے ہیں. انڈین ریاستوں گجرات، بہار، اتر پردیش، مغربی بنگال، پنجاب، آندھرا پردیش، جموں کشمیر، دمن اور دادرا میں آج پولنگ ہو رہی ہے. اور اس حوالے سے بی بی سی ایک رپورٹ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے حالات بدلنے کے لیے خود بھی کچھ نہیں کیا، حکومت تو بات کی بات ہے. تو یہ بی بی سی کی رپورٹ تھی انڈیا کے مسلمانوں کے حوالے سے. کھیل کے میدان میں چیف سلیکٹر معین خان کا یہ تھوڑا سا بیان آیا تھا کہ وہ شاید کپتان کو چینج کرے، لیکن پی سی بی کے چیئرمین کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، مصباح الحق کی کپتان ہوں گے. تو یہ آپس میں رسہ کشی شروع ہو گئی ہے پی سی بی میں بھی. تو یہ کچھ خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آگے چل کے مزید بھی بات کریں گے، یوم شہداء بھی ہے، لیکن اس سے پہلے اب بڑھتے ہیں آج کی فائدے کی بات کی. بہت شکریہ فاروق بھائی. جی ناظرین، فائدے کی بات میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں دما کو، ایسٹما کو، اور وہی چیز ہم آج کنٹینیو کریں گے اپنے کچن سے. کل ہم چوارے پر پہنچے تھے اور آج ہم بات کریں گے کھجور کی. کھجور بھی بہت ہی زیادہ ہم سبھی جانتے ہیں اس کے بے شمار فائدے ہیں، جس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ دمے کے مریض کو، ایسٹما کے مریض کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے. ایسٹما کے پیشنٹ کو چاہیے کہ کھجور کو اپنے روٹین میں، اپنی ڈائٹ میں شامل کرے. اس سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہے، پلیز اپنے جی پی سے ایڈوائز ضرور لیں، اپنے جی پی سے اپوائنٹمنٹ ضرور بک کرائیں. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں اور کچن میں پھر آ جاتے ہیں. گاجر ہوتی ہے، چقندر ہوتی ہے اور کھیرا ہوتا ہے. یہ 3 چیزیں، ان کا رس کس طرح سے نکالنا ہے، یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے ایسٹما کے لیے، دمے کے لیے. آپ نے ایک گاجر لینی ہے، ایک گاجر، کیرٹ، چقندر، بیٹ روٹ اور ایک کیوکمبر. یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہیں اور ان تینوں کا رس نکالنا ہے اور ان تینوں کے رس کو ملا کر پھر پینا ہے. آپ خود دیکھیں گے کہ جو بھی ایسٹما کا پیشنٹ ہے اس کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اور وہ بہت زیادہ جو اٹیک آتے ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، وہ آنا کم ہو جائے گی اور فائدہ اس کو ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. انگور، بے شمار فائدے ہیں انگور کے. کبھی جب پھلوں کا ڈسکس کریں گے تو انگور میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گی. ابھی تک میں نے کیا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آگے کے پروگراموں میں کروں گی. انگور بے انتہا فائدہ مند ہے دمے کے لیے. اگر آپ کے جو ہے تھوک میں خون بھی آتا ہے تب بھی اگر آپ اپنی ڈائٹ میں انگور شامل کریں گے تو وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. دمے کے پیشنٹ کو، ایسٹما کے پیشنٹ کو اپنی ڈائٹ میں انگور شامل کرنا چاہیے. انجیر کے بھی بے شمار فائدے ہیں، جس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ دمے کے
پیشنٹ کے لیے, ایسٹما کے پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور دیکھیں ایسا ایسٹما, ایسا دمہ کہ جس میں بلغم بہت آتا ہو, اس کے لیے انجیر جو ہے وہ بہترین ہے, اور اس سے بلغم باہر آ جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیسٹ میں بہت زیادہ بلغم جو ہے وہ جم جاتا ہے, کھانسی آتی ہے, نکل نہیں پا رہا ہوتا ہے. جن لوگوں کو دمہ نہیں بھی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہے, وہ بھی انجیر استعمال کر سکتے ہیں اپنے بلغم کو باہر نکالنے کے لیے. لیکن پھر بتاتی چلوں کہ بہت زیادہ تعداد میں انجیر نہیں کھانی ہے, انجیر کو کم کھانا ہے, کم مقدار میں 2 لے لیں دن میں, دیٹس اوکے, دیٹس فائن. آگے بڑھتے ہیں اور پھر نکالتے ہیں کیلا. کیلے کے بے شمار فوائد ہیں, لیکن یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ جو ایسٹما کا پیشنٹ ہے اس کو کیلے زیادہ نہیں کھانے ہیں. دمے کے مریضوں کو کیلا کم کھانا چاہیے. خیال رکھیے کہ کیلا کھانے سے دمہ بڑھتا ہے, اور کیلا نہیں کھانا چاہیے. دمے میں کیلے سے الرجی بھی ہو سکتی ہے. یہ شاید آپ کو نہ پتہ ہو جو میں نے آج یہ بتایا ہے کہ جو بھی ایسٹما کا پیشنٹ ہے وہ کیلا بہت کم کھائے. اگر آپ ایسٹما کے پیشنٹ ہے کیلا کھائیں گے تو پھر آپ کو اور زیادہ اٹیک آئیں گے اور آپ کا ایسٹما جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. کریلا کسی کو پسند نہیں ہوتا, کسی کو بہت پسند ہوتا ہے, لیکن جو دمے کے پیشنٹ ہے ان کو کریلے کی سبزی اپنی ڈائٹ میں شامل کرنی چاہیے. کریلا دمے کے لیے بے انتہا فائدے مند ہے. آگے بڑھتے ہیں. اور پودینہ ہم سب کے گھروں میں فریج میں موجود ہوتا ہے, ہم چٹنی بناتے ہیں, رائتا بناتے ہیں. دمے کے پیشنٹ کو پودینہ لینا ہے کس طرح سے کہ 1/4 کپ پودینے کا رس اتنے ہی پانی میں ملا کر, جتنا آپ نے پودینے کا رس لیا ہے اتنا ہی آپ نے پانی لینا ہے, ملا کر روزانہ 3 بار پینے سے اس سے دمے میں فائدہ ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. تربوز, جس طرح کہ آپ کو دمے میں کے پیشنٹ کو کیلا نہیں کھانا, اسی طرح تربوز جو ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے, آپ کو اس کا رس نہیں پینا, بہت نقصان کرتا ہے. جب بھی آپ تربوز کا رس پیئیں گے وہ ایسٹما کے پیشنٹ کے لیے نقصان دہ ہے. اور سب سے زیادہ فائدہ مند جو دمہ میں ہے, ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں, وہ ہے لہسن گارلک. اگر آپ اس کو یوز کریں گے, لہسن کے رس کو گرم پانی کے ساتھ دینے سے سانس میں اور دمے میں بہت فائدہ ہوتا ہے. اور کس طرح سے دینا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1 کپ گرم پانی میں 10 بوند 10 ڈراپس لہسن کا رس, گارلک کا جوس آپ نے ڈالنا ہے, 2 چمچہ شہد ملانا ہے, اور روزانہ صبح ایسٹما کے پیشنٹ کو دینا ہے. بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوگا, اور اس سے جو ہے اٹیکس جو ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوں گے, قوت آئے گی آپ کے سینے میں, سانس لینے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی. پھر بتا دوں 1 کپ گرم پانی میں 2 چمچ شہد اور 10 ڈراپس آف لہسن گارلک آپ روزانہ ایسٹما کے پیشنٹ کو دیں. آپ دیکھیں گے کہ کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور آخری ایک بات شیئر کرتے ہوئے جلدی سے آگے بڑھوں, بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. پیاز ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہے. کیا کرنا ہے, پیاز کو آپ نے کوٹ لینا ہے, اور کوٹنے کے بعد پیاز سونگھنے سے نہ صرف کھانسی, سانس لینے میں بھی آرام ہوتا ہے, گلے کے جتنے بھی امراض ہیں, ٹونسلز ہے یا کوئی بھی گلے کا آپ کو پرابلم ہے, وہ لنگس کی کوئی بھی پرابلم ہے, وہ پیاز کے رس میں اگر آپ شہد بھی ملائیں اور اس کو سونگھیں تو وہ بھی بہت فائدہ مند ہے. پیاز کو کوٹ لیں, اس کے بعد اگر آپ کو کھانسی ہے, سانس لینے میں پرابلم ہے, گلے کی کوئی بھی تکلیف ہے, لنگس کی کوئی بھی پرابلم ہے, پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے, آپ اس کو سونگھا کریں, پھر آپ دیکھیں گا کہ آپ کو کتنا فائدہ پہنچے گا. ایسٹما کو کل پھر کنٹینیو کریں گے کچن سے. اب بڑھتے ہیں فاروق بھائی کی جانب. جی بہت شکریہ ناظرین. اور تمام سیگمنٹ پہلے سے کہ مکمل ہو رہے ہیں, اور ایک جو ہیڈ لائن بہت ہی افسوسناک, جیسے لوڈ شیڈنگ کی میں بات کر رہا تھا, اور پانی کی جو کمی ہے یا پانی میں جو پھر رکاوٹ ہو جاتی ہے اس کی بات کر رہا تھا. ایک ہیڈ لائن چل رہی ہے کہ کراچی میں میت کے غسل کے لیے بھی اس وقت پانی نہیں ہے, اور وہاں پر لوگ انتظار کر رہے کہ پانی آئے گا. تو یہ صورتحال ہے. پتہ نہیں لوگوں کو یا ہمارے جو حکمران ہیں ان کو نیند کیسے آتی ہے, یا ان کو آخرت کی یا قبر کی کوئی یاد ہے یا نہیں. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. تو لیجیے ناظرین, بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے, آج یوم شہداء ہے, ان فوجی جوانوں کو خراج عقیدت پیش کریں گے جنہوں نے اپنا جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اور کوشش کریں گے پاکستان سے جناب فیصل رضا عابدی صاحب سے بھی آپ کی بات کروائیں. تو اس چھوٹی سی بریک کے بعد